Welcome to Forward Public School, e-learning class 7, subject history, chapter number 2, the consolidation of the Mughal Empire, part 1, reading and explanation, and I'm your teacher Anam Khan. Now open up page number 13, chapter number 2, the consolidation of Mughal Empire. Dear students, this is history chapter number 2. In this chapter, we'll study about Jalaluddin Muhammad Akbar, the Akbar's policies and Akbar's role in imperial expansion. Again, we'll study about the Akbar's administrative measures and reforms and his religious and Rajput policies. फिर उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि अकबर ने किस तरह से अपनी लेगेसी जो है वो अपने सक्सेसर्स तक पहुंचाई. जो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर है और नूरजहान की क्या कंट्रीब्यूशंस थी, जहांगीर का क्या रोल था कि उसने ही डेवलप कल्चर एंड पोइट्री, आर्ट एंड म्यूज़िक. अगेन फिर जहांगीर का जो जस्टिस से रिलेटेड उसका क्या रोल था इसमें. शहाबुद्दीन शाहजहां जो था उसका गोल्डन एज ऑफ मुग़ल के बारे में आप जान सकेंगे इसके बारे में. फिर जो है शाहजहां की सेंट्रल एशियन पॉलिसी के बारे में आप जानेंगे. हम पढ़ेंगे कि अबुल मुज़फ़्फ़र मुहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर जो है वो एक ग्रेट, ही वॉज अ ग्रेट मुग़ल किंग्स एंड ही वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुग़ल्स. फिर जो है वेरियस स्टेजेस एंड प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे औरंगज़ेब के दौर में, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ औरंगज़ेब, दक्कन कैंपेन्स एंड द राइज ऑफ मराठास. फिर रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ औरंगज़ेब एंड आप पढ़ेंगे कि प्लेस ऑफ औरंगज़ेब इन द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री. मतलब इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड आई होप दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड आई होप यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग टू. Now on page number 14, we'll start reading Jalaluddin Muhammad Akbar, Introduction, Taaruf. हम पहले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका तारुफ देखेंगे. अकबर was born on 15th October 1542 in अमरकोट, सिंध. यानी कि अकबर 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट, सिंध में पैदा हुए. At that time his father was living in exile. Exile मतलब जिला वतनी, मतलब किसी को जब मुल्क से निकाल दिया जाता है, मुल्क बदर करना. उस वक्त जो उसके वालिद थे वो जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे या मुल्क बदर थे वो. In 1555 हुमायूं attacked India and defeated Afghans and captured Agra and Delhi. 1555 में हुमायूं ने हमला किया हिंदुस्तान पे एंड डिफीटेड अफगान्स, और अफगान्स को शिकस्त दी. डिफीटेड शिकस्त देना. एंड कैप्चर्ड आगरा एंड दिल्ली, और उसने आगरा और दिल्ली पर कब्ज़ा कर दिया. कैप्चर्ड कब्ज़ा करना, ठीक है. यानी कि जब 1542 में अकबर जो है वो अमरकोट सिंध में पैदा हुए, उस वक्त उसके फादर जो थे वो मुल्क में नहीं थे, मतलब वो मुल्क बदर कर दिए गए थे, वो जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे. एंड 1555 में फिर क्या हुआ कि हुमायूं ने इंडिया पर हमला किया, अफ़गान को शिकस्त दी और आगरा और दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया. बैराम खान वाज अपॉइंटेड एज अतालिक ट्यूटर ऑफ अकबर. जो बैराम खान है उसको अतालिक ट्यूटर यानी कि पढ़ाने वाला. ट्यूटर किसको कहते हैं? जो जिस तरह जो आपको ट्यूशन्स पढ़ाते हैं वो आपके ट्यूटर्स होते हैं. इसी तरह बैराम खान को अकबर का उन्होंने ट्यूटर मुकर्रर किया. अपॉइंटेड, मुकर्रर करना. When अकबर was 13 years old, हुमायूं died. जब अकबर 13 साल का हुआ या जब अकबर की उम्र 13 साल की हुई, हुमायूं died. हुमायूं इंतकाल कर गए. बैराम खान performed the coronation ceremony of अकबर in कलानूर. जो हुमायूं की वफ़ात के बाद बैराम खान जो है उसकी जो तकरीबी ताजपोशी थी, कोरोनेशन सेरेमनी, तकरीबी ताजपोशी जो थी वो अकबर की कलानूर में अदा की गई. Akbar's role in the imperial expansion and consolidation of the Mughal Empire.
امپیریل ایکسپینشن, امپیریل کہتے ہیں شاہی, ایکسپینشن مطلب اس کو بڑھانا, اینڈ کنسولیڈیشن, کنسولیڈیشن کہتے ہیں اتحاد کو. مغل امپائر, مغلیہ سلطنت, یعنی کہ مغلیہ سلطنت میں کا جو اتحاد ہے اور اس کی جو بادشاہت ہے اس کو وسیع کرنے میں اکبر کا کیا کردار رہا ہے. When Akbar ascended the throne in 1556, جب 1556 میں اکبر تخت نشین ہوا, ascended the throne, تخت نشین ہوا یعنی کہ جب اس کو تخت ملا. His rule was on some of the regions of Punjab, regions علاقے, تو اس کی حکومت پنجاب کے کچھ علاقوں پہ تھی. The rest of India was ruled by his opponents, جو باقی کا انڈیا تھا اس پر اس کے مخالفین حکومت کر رہے تھے. Under the guidance of Bairam Khan, Akbar defeated Hemu Bengal at Panipat and not only recaptured Agra and Delhi but slowly and gradually established himself in every direction in India. Guidance رہنمائی, defeated شکست دینا, recaptured دوبارہ قبضہ کرنا, slowly and gradually آہستہ آہستہ established قائم کی, direction سمت, یعنی کہ کیا ہے, the rest of India was ruled by his opponent, جو باقی کا ہندوستان تھا اس پر اس کے مخالفین کی حکومت تھی. under the guidance of بیرام خان, بیرام خان کی رہنمائی میں اکبر defeated ہیمو بغل at پانی پت, اکبر نے شکست دی ہیمو بغل کو, کہاں پہ, پانی پت میں. and not only recaptured آگرہ, اور نہ صرف آگرہ پر دوبارہ قبضہ کیا, اینڈ دہلی اور دہلی پر, بلکہ آہستہ آہستہ ہندوستان کے ہر سمت میں اپنی حکومت قائم کر دی. یعنی کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب اکبر جو ہے وہ تخت نشین ہوا تھا, جب اس کو تخت ملا تھا, جب وہ بادشاہ بنا تھا, اس وقت پنجاب کے کچھ علاقوں پر حکومت تھی اور جو باقی ہندوستان تھا اس پر اس کے مخالفین کی حکومت تھی. لیکن بیرام خان کی رہنمائی میں اس نے پانی پت کے مقام پر ہیمو بغل جو تھا اس کو شکست دی, اور نہ صرف اس کو شکست دی بلکہ آگرہ اور دلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا, اور آہستہ آہستہ اس نے ہندوستان میں, یعنی کہ پورے ہندوستان میں, ان ایوری ڈائریکشن, پورے ہندوستان میں, ہندوستان کی ہر سمت میں اس کی حکومت قائم ہو گئی. Akbar spent all his life in expanding his empire and victories. When he came to power, he was ruling only some part of Punjab. Expanding بڑھانا, وسیع کرنا, empire سلطنت, victories فتوحات, power طاقت. Akbar spent all his life in expanding his empire. اکبر نے اپنی ساری زندگی اپنی سلطنت بڑھانے میں گزار دی, and victories اور فتوحات حاصل کرنے میں. When he came to power, جب وہ طاقت میں آئے, he was ruling only some part of Punjab, وہ پنجاب کے کچھ علاقوں پر یا کچھ حصوں پر حکومت کرتے تھے. یعنی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اکبر نے اپنی ساری زندگی فتوحات حاصل کرنے میں اور اپنی سلطنت کو مزید بڑھانے میں گزار دی. But because of his potential and unexhausted struggles, he annexed گوالیار, آگرہ, دہلی, جونپور, اجمیر, مالوا, گجرات, بنگال, بہار, کشمیر, سندھ, اڑیسہ and کندہار in his empire. کیا کہتے ہیں کہ اپنی پوٹینشل مطلب ان میں جو توانائی تھی, ان میں جو طاقت تھی, ان میں جو صلاحیت تھی, اس کی وجہ سے and unexhausted struggled, unexhausted انتھک یعنی کہ جو نہ تھکا دینے والی, جو کبھی نہیں تھکتے, struggles کوشش, he annexed مطلب جوڑنا, ٹھیک ہے, لیکن ان کی صلاحیت اور انتھک کوششوں کی وجہ سے انہوں نے جوڑ دیا گوالیار, آگرہ, دلی, جونپور, اجمیر, مالوا, گجرات, بنگال, بہار, کشمیر, سندھ, اڑیسہ اور کندہار کو اپنی سلطنت کے ساتھ انہوں نے, یا اپنی سلطنت میں شامل کر دیا, اپنی سلطنت کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا. After that, Akbar focused his attention on Deccan, and in a very short time, Ahmednagar and خاندیش became parts of the Mughal Empire. اس کے بعد اکبر نے کیا کیا, اپنی توجہ فوکسڈ, مرکوز کرنا, اٹینشن توجہ, انہوں نے اپنی توجہ دکن پر مرکوز کی اور بہت کم وقت میں احمد نگر
اور خاندیش کو مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا دیا. مطلب کیا ہے کہ جب وہ سٹارٹ میں آیا تھا وہ پنجاب کے کچھ حصوں پر حکومت کرتا تھا, لیکن اس نے اپنی ساری زندگی اپنی سلطنت کو بڑھانے میں اور فتوحات حاصل کرنے میں گزار دی. آبویسلی وہ مطلب وکٹریز لیتا تھا, جب اس کو وکٹری ہوتی تھی کسی بھی جنگ میں تو ہی اس کی سلطنت بڑھتی تھی نا. آبویسلی جب وہ وکٹری ہو کے کسی بھی جگہ کو کیپچر کرتا تھا تو پھر اس کے بعد وہاں پہ اس کی حکومت ہوتی تھی, تو اس طرح سے اس کی ایکسپینشن بھی ہو رہی تھی اور ساتھ اس کی فتوحات بھی بڑھ رہی تھی. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈفرینٹ ایریاز تھے جیسے گوالیار, آگرہ, دہلی, جونپور, یہ سارے جو ہیں اس نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے. اور اس کے بعد جو سب سے مین اس کی فوکس پوائنٹ تھا وہ کیا تھا, وہ دکن پہ تھا. اور پھر بہت شارٹ ٹائم میں اس نے احمد نگر کو اور خاندیش کو اپنی مغل امپائر کا حصہ بنا لیا. اکبرز ایڈمنسٹریٹو میجرز اینڈ ریفارمز. ایڈمنسٹریٹو انتظامی میجرز اقدامات, ریفارمز اصلاحات. دو بابر لیڈ دا فاؤنڈیشن آف دا مغل امپائر ان انڈیا. اگرچہ بابر نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی. لیڈ رکھنا, فاؤنڈیشن بنیاد, مغل امپائر مغلیہ سلطنت. اگرچہ بابر نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی, بٹ اکبر از کنسیڈرڈ دا ٹرو فاؤنڈر آف دا مغل امپائر. لیکن اکبر کو مغلیہ سلطنت کا سچا بانی تصور کیا جاتا ہے. کنسیڈر تصور کرنا, خیال کرنا. اگرچہ کہتے ہیں کہ اگرچہ جیسے کہ ہم کہیں کہ ہندوستان میں جو مین فاؤنڈیشن تھی, جو مغل امپائر کی بنیاد تھی وہ بابر نے رکھی تھی, لیکن اکبر کو بھی مغل امپائر کا ٹرو فاؤنڈر یعنی کہ سچا بانی سمجھا جاتا ہے. اکبر رولڈ انڈیا فار 50 years. اکبر نے ہندوستان پر 50 سال حکومت کی. 50 سال از ناٹ اے شارٹ ٹائم, یہ بہت بڑا ٹائم ہے. He was gifted with military and political qualities. Gifted تحفہ دیا گیا, ملٹری, فوجی, پولیٹیکل, سیاسی کوالٹیز, خصوصیات. اس کو سیاسی اور فوجی خصوصیات تحفے میں ملی تھی. He expanded his empire by using his military power and stabilized it by his prudence. Expanded مطلب بڑھانا, ملٹری پاورز فوجی طاقتیں, اینڈ اسٹیبلائز مستحکم کرنا یا مضبوط کرنا. پروڈنس دانائی, حکمت, عقل مندی. اس نے اپنی سلطنت کو فوجی طاقتوں کے ساتھ بڑھایا اور اس کو اپنی حکمت, اپنی عقل مندی اور اپنی دانائی سے مستحکم کیا یا مضبوط کیا. یعنی کہ اس کے پاس ملٹری پاورز بھی تھیں, ملٹری ایبلٹیز بھی تھی, پولیٹیکل ایبلٹیز بھی تھیں. تو ملٹری ایبلٹیز کو یوز کرتے ہوئے, ملٹری پاورز کو یوز کرتے ہوئے وہ کسی بھی جگہ کو کیپچر کر لیتا تھا اور پھر اس کو اسٹیبلائز یعنی کہ مضبوط کیسے بناتا تھا, اپنی عقل سے, اپنی حکمت سے, اپنی دانائی سے اس کو مضبوط کر لیتا تھا. فار دا ایڈمنسٹریٹو پرپزز انتظامی مقاصد کے لیے. ہی ڈیوائڈیڈ دا کنٹری انٹو 15 provinces. اچھا, اب انتظامی مقاصد کے لیے اس نے ملک کو 15 صوبوں میں تقسیم کر دیا. اب obviously he was the only one ruler, تو وہ تو ہر جگہ پہ پہنچ کے ہر جگہ کے جتنے مسائل تھے یا کوئی بھی کام ہوتا تھا وہ تو خود وہاں پہ پہنچ کے نہیں کر سک رہا تھا. اس لیے فار بیٹر ایڈمنسٹریٹو اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ جو ملک ہے اس کو 15 provinces میں ڈیوائڈ کر دیا. ٹھیک ہے. ہی فالوڈ شیر شاہ ان دا فائنینشیل اینڈ ملٹری پالیسیز. اس نے شیر شاہ جو فائنینشیل کہتے ہیں مالی, ملٹری پالیسیز, فوجی پالیسیاں جو تھیں اس میں شیر شاہ کی مطلب اس کو فالو کیا, اس کی پیروکاری کی. اکبر انٹروڈیوس منصبداری سول سروسز سسٹم. منصبداری کہتے ہیں سول سروسز سسٹم یعنی کہ جس میں عوام کی خدمت کی جائے, اس کو اس نے متعارف کروایا. ایوری منصبدار واز الاؤڈ ٹو کیپ اے لمیٹڈ آرمی فرام ہز اون سورسز. ہر منصبدار کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ لمیٹڈ, محدود آرمی, فوج, ریسورسز, ذرائع, ہر منصبدار کو یہ اجازت تھی کہ وہ اپنے ذرائع سے ایک محدود فوج اپنے لیے رکھے. ٹھیک ہے. Every mansabdar was bound to provide support to the central army in case of any threat to the empire. ہر منصبدار باؤنڈ پابند ہے, پرووائڈ فراہم کرے, سپورٹ سہارا, سینٹرل آرمی جو مرکزی
فوج ہے, یعنی کہ اس کے پاس تو اپنی فوج ہوتی تھی, لیکن تھریٹ کہتے ہیں خطرے کو. لیکن اگر سلطنت کو کوئی بھی تھریٹ ہوتا تھا, کوئی بھی خطرہ ہوتا تھا, تو اس منصبدار کی یہ ڈیوٹی تھی, وہ اس بات کا پابند تھا کہ وہ جو ان کی سینٹرل آرمی ہے, جو آرمی جا کے محاذ پہ لڑتی ہے, اس کو سپورٹ کرے. اگر اس کو مزید فوجی ملٹری پاور کی ضرورت ہے تو اپنی فوج وہ اس میں شامل کرے, اپنی فوج کو وہ وہاں لڑنے کے لیے بھیجے. The king had all the power in his hand. بادشاہ کے ہاتھ میں تمام طاقت تھی, یعنی کہ بادشاہ جس قسم کا فیصلہ چاہے لے سکتا تھا. He has the power. اس کے پاس پاور تھی. Fortunately, Akbar had some great advisors who played a very important role in the administration of his government. اچھا, fortunately خوش قسمتی سے, advisors مشیر, administration انتظامی. خوش قسمتی سے اکبر کے پاس کچھ ایسے مشیر تھے جنہوں نے حکومت کی انتظام سنبھالنے میں اس بہت اہم کردار ادا کیا. یعنی کہ اس کے پاس کچھ ایسے ایڈوائزرز تھے جو وہ ایڈمنسٹریٹو پرپس کے لیے ان سے مشورہ لیتا تھا, اور وہ بہت سنسیئر تھے اس کے ساتھ, اس کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے تھے, اور وہ ایڈمنسٹریشن میں جو ان کی رائے تھی وہ بہت بڑا رول پلے کرتی تھی. The advisors of Akbar were called No Rathan. جو اکبر کے مشیر تھے ان کو نو رتن کہا جاتا تھا. نو رتن مطلب ہے 9 جیولز. نو رتن اس نے کیوں نام رکھا تھا؟ کیونکہ اس کے پاس جو لوگ تھے, یہ جو ایڈوائزرز کی اس کے پاس ٹیم تھی, وہ 9 لوگ تھے, اور وہ اس کو کہا تھا کہ یہ میرے مطلب وہ جیمز ہیں. نو رتن ایک پرانے مطلب وقتوں کی عورتیں جو تھی, جو ٹریڈیشنل ایک جیولری ہے جس میں 9 جیمز لگے ہوئے ہوتے ہیں, جو اس میں 9 پتھر لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو نو رتن کہا جاتا ہے. تو اس نے اپنے اس کو اس لیے نو رتن کہا تھا کہ وہ 9 اس کے مشیر تھے, ایڈوائزرز تھے, جو اس کو بالکل صحیح اور سنسیئر مشورہ دیتے تھے, اس لیے اس کا نام اس نے نو رتن رکھا تھا. اکبر ڈیوائڈیڈ ہز امپائر انٹو فالوئنگ ڈپارٹمنٹس. اکبر نے اپنی سلطنت کو مندرجہ بالا محکموں میں تقسیم کیا تھا. ڈپارٹمنٹس, محکمے. میر بخشی, دا آفس فار ملٹری سیلریز اینڈ اکاؤنٹس. میر بخشی جو تھے ان کا کیا کام تھا کہ وہ فوجی تنخواہیں اور ان کے جو اکاؤنٹس تھے ان کو مینیج کرتے تھے. دیوان فار دا ریونیو اینڈ فائنینس. جو دیوان تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ریونیو, آمدنی, اور فائنینس, مالی, یعنی کہ وہ آمدنی اور جتنے بھی مالی معاملات تھے ان کو دیکھتے تھے. قاضی القضات فار دا جوڈیشری. قاضی القضات یعنی کہ جوڈیشری, عدلیہ, وہ یہ جسٹس کے معاملات دیکھتے تھے, یعنی کہ کیسز کو سالو کرتے تھے. جس طرح آج کل آپ کی کورٹس ہیں جہاں پہ کیسز سالو ہوتے ہیں, اسی طرح اس وقت قاضی القضات تھا جو ان کے پرابلم سالو کرتا تھا, جو ان کے کیس, ڈفرینٹ کیسز جو تھے ان کو ڈیسائیڈ کرتا تھا. میر آتش فار آرٹلری. آرٹلری کہتے ہیں بھاری اسلحہ جو ہوتا ہے, اس کے لیے اس نے میر آتش جو ہے وہ تھا, جو جتنے بھی آرٹلری کا سے ریلیٹڈ جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا یا کچھ بھی ہوتا تھا وہ اس کو ڈیل کرتے تھے. نمبر 5, خانہ سامان فار دا امپیریل ہاؤس ہولڈ. خانہ سامان ڈپارٹمنٹ تھا جو کہ کیا تھا؟ امپیریل, شاہی گھریلو یا شاہی جو خاندان تھا اس کے معاملات دیکھتا تھا. داروغہ ڈاک جو تھا فار انٹیلیجنس اینڈ پوسٹ, یعنی کہ جو انٹیلیجنس خفیہ معلومات تھے اور جو پوسٹ ہوتی تھی جو ان کے معاملات ڈیل کرتا تھا, یعنی کہ انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلمس ہوتے تھے, جتنے بھی افیئرز ہوتے تھے, انٹیلیجنس کہتے ہیں خفیہ معاملات کو. صوبیدار, دا رولر آف دا پروونس. اور صوبیدار جو تھا, صوبیدار وہ کیا کرتا تھا؟ وہ پروونس کا رولر تھا, یعنی کہ وہ صوبے کا حکمران تھا. ٹھیک ہے, یہ جو 7 ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اس نے انٹروڈیوس کروائے تھے. اکبرز موسٹ امپورٹنٹ ڈیڈ واز ہز امپوزیشن آف اے ریفائنڈ ٹیکس سسٹم. اکبر کی سب سے بڑا جو کام تھا, امپورٹنٹ, سب سے جو اہم کام تھا اس کا وہ یہ تھا کہ اس نے شفاف ٹیکس کا نظام جو ہے اس کو لاگو کیا. مطلب اس نے اپنے ملک میں ایک شفاف ٹیکس کے نظام کو لاگو کیا. Under this system, he surveyed the cultivable land and measured it. اس نظام کے تحت اس نے کیا کیا؟ سرویڈ, دورہ کیا, جائزہ لیا, کلٹیویبل لینڈ, قابل کاشت زمین کا, اینڈ میجرڈ اٹ, اور اس کی پیمائش کی.
He divided the land into 4 kinds according to its fertility. مطلب فرٹیلیٹی مطلب زرخیز. اگر کوئی زمین جتنی زیادہ زرخیز ہے اس کے حوالے سے اس کو 4 مطلب اس نے 4 kinds میں اس کو ڈیوائڈ کیا زمین کو, کہ اگر کوئی زمین بہت زیادہ زرخیز ہے, کوئی اس سے کم ہے, کوئی اس سے کم ہے, جو اس طرح اس نے زرخیزی کے لحاظ سے زمین کو 4 مختلف اقسام میں ڈیوائڈ کیا. نمبر 1 پولاج, پروتی, چاچر اینڈ بونجار. ٹھیک ہے, کیا ہے؟ پولاج ہے, پھر پروتی ہے, چاچر ہے اور بونجر ہے. یہ 4 ٹائپس ہیں جس میں اس نے زمین کو ڈیوائڈ کیا. He introduced the average production system and fixed 1/3 as a tax on the production. اس نے ایک ایوریج پروڈکشن, ایک اوسطاً پیداوار جو ہے اس کو متعارف کروائی, اور اس پیداوار کے اوپر اس نے 1/3 ٹیکس لگایا. مطلب جتنی بھی پیداوار ہوگی اس کا 1/3 جو ہے وہ آپ ٹیکس پے کریں گے. ٹھیک ہے, جتنی بھی پیداوار ہوگی ٹوٹل اس نے آپ کو ایک فکسڈ پروڈکشن بتائی کہ اگر اتنی پیداوار ہوئی تو اتنی پیداوار کا آپ نے 1/3 جو ہے وہ ایز اے ٹیکس پے کرنا ہے. Besides this, Akbar abolished the system of enslaving the prisoners. اس کے علاوہ اکبر نے abolished ختم کرنا, منسوخ کرنا, enslaving غلام بنانا, prisoners قیدی. اس کے علاوہ جو اکبر تھا اس نے قیدیوں کو غلام بنانے کا جو نظام تھا اس کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیا. He also abolished ستی and child marriage. اس نے ستی ایک رسم ہوتی ہے انڈینز کی, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کا شوہر کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جب وہ اس کو جلاتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی جو وائف ہوتی ہے اس کو بھی زندہ جلا دیا جاتا ہے. اینڈ چائلڈ میرج, اور جو بچپن کی شادی ہے, جو بچوں کی شادی ہے, اس کو بھی اس نے مکمل طور پر ختم کر دیا. ہی مارکڈ دا ہارسز, اس نے گھوڑوں کی نشاندہی کی. مارکڈ مطلب نشاندہی کرنا. مینی پیپل ور گرانٹیڈ منی فار پرفارمنگ حج اینڈ چینجز ور میڈ ان دا کوائنس. بہت سے لوگوں کو اس نے حج کی ادائیگی کے لیے پیسے بھی دیے. اینڈ چینجز ور میڈ ان دا کوائنس, اور سکوں میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں. مطلب اکبر جو تھا اس نے بہت اچھے, بہت پازیٹیو سٹیپس لیے اپنے ملک میں, کہ اس نے پہلے ایک دورہ کیا, مطلب ساری جتنی بھی زمینیں تھیں جو کہ فرٹائل لینڈس تھی, کلٹیویبل لینڈس تھی, ان سب کا اس نے دورہ کیا. پھر ان سب کو اس نے کیا کیا, میجر کیا. پھر اس کے بعد اگین فرٹیلیٹی کے لحاظ سے اس نے اس کو 4 kinds میں ڈیوائڈ کیا, اور پھر اس کے اوپر اس نے ایک پروڈکشن, ایوریج پروڈکشن فکس کی, اور پھر اس کے اوپر 1/3 ٹیکس لگایا. چائلڈ میرج کو اس نے ختم کیا, ستی کو ختم کیا, اور اس نے یہ بھی ختم کیا کہ جتنے بھی پرزنرز تھے ان کو غلام نہیں بنایا جائے گا. اور پھر اس نے بہت سارے لوگوں کو حج کی ادائیگی کے لیے پیسے بھی دیے, اور کوائنز جو تھے اس میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئیں. اکبر از نون ایز ون آف دا گریٹ رولرز آف دا ورلڈ. He was the ruler of a vast kingdom. اکبر کو دنیا کے بہت عظیم حکمرانوں میں سے ایک حکمران جانا جاتا ہے. He was the ruler of vast kingdom. وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا, یعنی کہ پوری دنیا کے میں جتنے بھی حکمران, عظیم حکمران گزرے ہیں, he was one of them. اور وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا. In the last years of his reign, اس کے دور, رین مطلب اس کے دور میں, اس کے دور کے آخری سالوں میں, he faced many problems. اس کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. His 2 sons مراد and دانیال died in their youth. اس کے دونوں بیٹے مراد اور دانیال جو ہیں وہ کیا ہوا کہ اپنی جوانی میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے, اپنی جوانی میں ہی انتقال کر گئے. while Prince سلیم revolted against him. لیکن جو شہزادہ سلیم تھا اس نے اس کے خلاف بغاوت کی, revolted بغاوت کی. These domestic affairs affected Akbar and his health deteriorated. کیا ہوا, یہ جو ڈومیسٹک افیئرس گھریلو معاملات ہیں اس نے اکبر پر بہت اثر انداز ہوئے, اور اس کی ہیلتھ, اس کی صحت تباہ ہو گئی. deteriorated کیا ہو گئی, تباہ ہو گئی, خراب ہو گئی. یعنی کہ جو اکبر تھے ان گھریلو معاملات کی وجہ سے اکبر پر بہت اثر ہوا,
اور اس کی صحت خراب ہو گئی. آفٹر رولنگ انڈیا فار 50 ایئرز ود ڈگنیٹی، ہندوستان پر 50 سال باوقار طریقے سے، باعزت طریقے سے حکومت کرنے کے بعد he died in 1605 in آگرہ. وہ 1605 میں آگرہ میں انتقال کر گئے. he is buried in سکندریہ near آگرہ. وہ آگرہ کے قریب سکندریہ میں سپرد خاک ہیں. یعنی کہ وہ بہت عظیم رولر تھے، ٹھیک ہے. اس نے ایک بہت واسٹ کنگڈم پہ حکمرانی کی ہے، لیکن جب ان کی حکومت کے لاسٹ ایئرس تھے اس میں ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. ان کے جو 2 بیٹے تھے مراد اور دانیال، وہ اپنی جوانی میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن جو شہزادہ سلیم تھا، جو پرنس سلیم تھا، اس نے ان کے خلاف بغاوت شروع کر دی. اب یہ جو جتنے بھی گھریلو، جب آپ کا بیٹا آپ کے اگینسٹ کھڑا ہو جائے اور بغاوت شروع کر دے تو آبویسلی ان کی جو صحت تھی وہ خراب ہو گئی، اور ایٹ لاسٹ ہی ڈائڈ ان آگرہ ان 1605. وہ 1605 میں آگرہ میں انتقال کر گئے، اور وہ جو ہیں آگرہ کے قریب سکندریہ میں سپرد خاک ہیں. Now this is tidbit, this is about the نو رتن. I told you earlier کہ نو رتن جو تھے وہ کون تھے؟ وہ اکبر کے جو ایڈوائزرز تھے، جن کے نام ہیں جو 9 تھے. they were ابو الفضل، فیضی، عبد الرحیم خان خانان، راجہ بیربال، شیخ مبارک، راجہ تودورمال، حکیم عبد الفتح، تان سین اینڈ راجہ مان سنگھ. تو یہ جو 9 لوگ ہیں یہ اس کے ایڈوائزرز تھے، بہت خاص ایڈوائزرز تھے، جو جب بھی ان کو کوئی پرابلمس فیس کرتے تھے وہ ہمیشہ ان سے مشورے لیتے تھے، اور وہ ان کو 9 رتن کہتے تھے، یعنی کہ 9 gems یا 9 jewels. Dear students, now we'll end up our class till this topic, and we'll discuss more topics in our further class. I hope this lecture will be helpful. Thank you so much. Stay home, stay safe.